बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के माया नाज ख़ानदान बे शर्मा व जेब कतरा के माया नाज फर्जंद की हुई है एक बहुत ही तारीख़ी बेइज्जती, और साथ ही इमरान ख़ान को हुआ है एक मरतबा फिर इनकार। और ये बड़ी पुरलुत्फ़ कहानी है और बड़े बोल का सर किस तरह नीचा हुआ है। और इसके बाद यह है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अब जो मुकदमा बनने जा रहा है वो है फ़ौज के अंदर बगावत और इंतशार पैदा करने का मुकदमा। और इमरान ख़ान ने इससे बचने की एक नाकाम कोशिश की है, जिसके बाद उसकी मायूसी की ख़बरें भी सामने आई हैं। मायूस तो वो कई दिनों से है, कई महीनों से है, लेकिन अब उसकी मायूसी बढ़ती जा रही है। और तीसरे नंबर पर है PTI का एक अजीम मंसूबा, जिसके बारे में उसे यकीन था कि ये तो 100% कामयाब है। और ये तो पंजाबी में कहते हैं कि ये तो इसका नतीजा तो वट पर पड़ा हुआ है। वो किस तरह बर्बाद हुआ और PTI ने कल सारा दिन किस तरह यौम सोग मनाया। और फिर बुशरा जादूगरनी की एक और ज़लालत का इंकशाफ हुआ है। तो ये चारों चीज़ें हम इस प्रोग्राम में समेटने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि कराची के माया नाज ख़ानदान जेब कुतरा व बेशर्मा का अजीम बेशरम इंसान आरिफ उल्वी 2-3 दिन पहले आपने उसका ये बयान पढ़ा और सुना कि हम तो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। इसके लिए ने एक डिक्शन भी इस्तेमाल किया, ईजाद किया, बल्कि कि माली से बात नहीं करेंगे, कि पता नहीं बाग के मालिक से बात करेंगे, कोई इस तरह की बात उसने की। इसका पस मंज़र क्या था? इसका पस मंज़र है वो जिसमें इसकी बेइज्जती हुई और साथ ही इमरान ख़ान की भी बेइज्जती हुई। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अब इमरान ख़ान की ताज़ा हदायत पार्टी कारकुनों को, पार्टी लीडरों को ये है कि दूसरी तमाम जमातों बशमूल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से आपने राब्ते करने हैं और उनका दिल मोम करने की कोशिश करना है। ये है इमरान ख़ान का हाल कि मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़ अपना थूका हुआ एक मरतबा फिर चाटने की। उसने, मेरा तो ख़्याल है कि उसने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, बल्कि मिलेनियम हो गया इसका। तो इसकी कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि इस बयान देने से पहले उल्वी ने इमरान ख़ान के कहने पर और जेल में एक वकील के ज़रिए उल्वी तक पैगाम पहुंचा और उल्वी के साथ बराह रास्त भी इमरान ख़ान की बातचीत हुई। तो उसमें ये तय हुआ कि एक फिर पुरदर्द अपील चीफ़ के लिए तैयार की जाए और उन तक पहुँचाई जाए। यानी इससे पहले मेरा ख़्याल है किसी मुबालगा के बगैर कि पिछले 1 साल के अंदर इमरान ख़ान ने कुछ 6 या 7 मरतबा ये अर्ज़ी चीफ़ साहब की खिदमत में गुजारी कि मैं मिलना चाहता हूँ, बिलमुशाफ़ा 1 to 1 मुलाकात होनी चाहिए, मैं आपकी गलत फहमियाँ दूर कर। वो गलत फहमियाँ क्या, सबको पता है कि किस तरह इसने आयदा सईद की सरबराही से हाफ़िज़ आसिम मुनीर को हटवाया बुशरा जादूगरनी के कहने पर। वो सारा किस्सा आपको याद है, सबको पता है। और फिर जिस तरह इसने बार बार उनको गाली बकी, गालियाँ दी, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। और पिछले ही हफ़्ते इसने 2 ट्वीट किए जिसमें हाफ़िज़ आसिम मुनीर को याह्या ख़ान के साथ मिलाया। ये सब कुछ करने के बाद ये इतने बेशर्म लोग हैं कि एक मरतबा फिर इसने इल्तिजा नामा, अर्ज़ी नामा लिखा और यानी उल्वी से कहा कि ये इसको पहुँचाओ। और उल्वी ने ज़िम्मेदारी ली कि ये इस मरतबा ये पैगाम आपका पहुंच जाएगा। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हमें पता है कि इससे पहले जो पैगामात ये भिजवाता रहा है वो वसूल करने से ही इनकार कर दिया जाता रहा है। ज़ाहिर पैगाम तो वहाँ पहुँच जाता था, लेकिन वो फिर उसको कहते थे कि हमें ये पैगाम आपका नहीं मिला और ना ही हम इसे वसूल करना चाहते। तो मतलब यही था कि उसे वसूल करने से इनकार कर दिया गया। तो उल्वी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करता हूँ कि इस मरतबा पैगाम पहुँचेगा और इसका जवाब भी आएगा। और फिर इमरान ख़ान ने भी उल्वी से कहा और पार्टी रहनुमाओं से कहा कि इस मरतबा मुलाकात की, क्योंकि हमने अदालतों के ज़रिए मुसलसल अपने हक़ में फ़ैसले ले लिए हैं, फ़ज़ा बदल गई है, माहौल बदल गया है, फ़ौज सख्त दबाव में है। हालांकि इनको पता नहीं था कि पिछले ही हफ्ते फार्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फ़ौज ने हाफ़िज़ आसिम मुनीर के साथ खड़ा होने का फ़ैसला किया और कोई एक भी इख्तिलाफ़ी आवाज़ नहीं थी उस इजलास में। तो इमरान ख़ान को ये बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसने इसके
باوجود یہ دعویٰ کیا کہ عدالتی فیصلوں نے فضا ہمارے حق میں کر دی ہے اور اب فوج ہماری بات لازمی سنے گی۔ چنانچہ اس نے علوی کو ایک اور پتہ کھیلنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ کھیلا گیا کہ علوی بیان دے گا کہ ہم کسی اور سے مذاکرات نہیں کریں گے، صرف فوج سے مذاکرات کریں گے، اور اسی دوران وہ اس یعنی جو التجا نامے کا جواب بھی آ جائے گا اور وہ پازیٹیو ہوگا، یعنی یہ کہ ملاقات کے لیے وہ راضی ہو جائیں گے، اور یوں ہماری ایک دھوم بچ جائے گی کہ دیکھو ایک دن علوی نے تگڑا بیان دیا کہ ہم تو کسی اور سے بات نہیں کریں گے، مال کے مکان سے یا باغ کے مالک سے بات کریں گے، مالی خانسامہ وغیرہ سے بات نہیں کریں گے، اور یہ دیکھو اگلے ہی دن یا اس سے اگلے ہی دن فوج جھک گئی اور اس نے عمران خان سے مذاکرات کا اعلان کر دیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اگر فرض کیجئے فوج یہ تیار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم عمران خان سے مل لیتے ہیں، تو عمران خان کا میڈیا بلکہ پاکستان کا مین سٹریم قومی میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا، اس نے اس خبر کو اس انداز میں پیش کرنا تھا کہ فوج دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکی، فوج جھک گئی، فوج کی اکڑ نکل گئی، اور فوج نے حقیقت مان لی کہ عمران خان سے بات کیے بغیر ملک نہیں بچ سکتا۔ تو یہ پروپیگنڈا ہونا تھا اور اس پروپیگنڈے کی مکمل تیاری کر لی گئی تھی۔ مقصد مذاکرات کرنا نہیں تھا، مقصد فوج کو نیچا دکھانا تھا۔ لیکن ناظرین ہوا یہ کہ ایک مرتبہ پھر انکار کا جواب آ گیا، انکار کا جواب بالکل کلیئر الفاظ میں، واضح الفاظ میں جواب آ گیا، اس التجا نامے کو مسترد کر دیا گیا، اور پھر بالواسطہ طریقے سے یہ بات بھی عمران خان کو پہنچا دی گئی کہیں سے بھی، اور پھر آپ نے اس کی بعض گشت جو تھی وہ سپریم کورٹ میں بھی سنی کہ بھئی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں جا کر مذاکرات کریں۔ پارلیمنٹ میں جا کر مذاکرات کن سے ہوتے ہیں؟ ظاہر حکومت سے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت کو پارلیمنٹ میں جا کر معاملات طے کرنے کا مشورہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اپوزیشن کے ساتھ صلح صفائی کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اور اگر اپوزیشن سے یہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے اپنے معاملات سیدھے کرے۔ اور پھر یہی ہوا، اور علوی کی جو خانہ یعنی اس کی جو بے عزتی ہونی تھی، بے عزتی نہیں بلکہ پنجابی میں اس کی بستی ہوئی، بستی بھی نہیں ہوئی بلکہ بستی خراب ہوئی۔ تو اس کے بعد علوی جو اب منقار زیر پر ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ تو اب پروپیگنڈا محاذ پر وہ تھوڑی سی توپیں چلنا تھوڑی کم ہو گئی ہیں۔ یہ توپیں پچھلے پورے ہفتے میں چلتی رہی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پر چلتی رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی امپیکٹ ڈال سکے پاور کے کاریڈورز میں۔ یہ الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے جو حالات پر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، کنفیوز کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ کمپین چل رہی تھی کہ فوج نے اس حقیقت کو مان لیا ہے یا ماننے والی ہے کہ عمران خان سے بات کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو جناب صفر، کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ عمران خان سے مذاکرات فوج کس بیسس پر مذاکرات کرے۔ کیا فوج حکومت میں ہے، حکومت کر رہی ہے فوج؟ عمران خان سے وہ مذاکرات کس طرح کرے گی؟ عمران خان کے مذاکرات کا بنیادی مقصد پہلے تو یہ تھا نا کہ مجھے اقتدار میں واپس لاؤ۔ اب تو وہ مطالبہ اس نے ترک کر دیا، اب تو اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے بچاؤ، 9 مئی کا قصہ بھی معاف کرو۔ اور اب یہ جو چیز چل رہی ہے، یہ اس نے جو ویڈیو کی ہے، اس پر اصولی طور پر طے ہو گیا ہے کہ اس پر پاکستان کے حوالے سے جو روایتی مقدمے ہوتے ہیں نا، بغاوت، غداری، ملک دشمنی، ایسا مقدمہ نہیں بنے گا، بلکہ ایک کلیئر کٹ متعین الزام کے تحت مقدمہ بنے گا، اور وہ ہوگا فوج کے اندر بغاوت کرانے کا مقدمہ، وہی جس کی شروعات شہزاد گل نے کی تھی ARY ٹی وی پر بیٹھ کر کہ فوج کے ماتحت افسران جو ہیں وہ سینئر افسروں کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، اور وہی جس کا پرچار اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے کیا تھا، یہ کہہ کر کہ سرکاری افسر جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں۔ تو 2 مرتبہ تفتیش کے لیے ٹیم گئی اور تفتیش نہیں ہو سکی، لیکن ان کا یہ 2 مرتبہ جانا بے مقصد نہیں تھا۔ 2 مرتبہ جانے کے بعد تفتیشی ٹیم کو فیصلہ کرنے کا، یک طرفہ ایکشن لینے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ تو کل تیسری کوشش میں FI کو کامیابی مل گئی، اور عمران خان 1 گھنٹہ، لگ بھگ 1 گھنٹہ اس کے سامنے بیٹھا رہا، تفتیشی ٹیم کے سامنے، اور اس کے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ بہت سارے سوالات کیے گئے، 15-16 سوالات تھے، 16 سوالات تھے،
لیکن جو اس میں بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو منافرت آمیز ویڈیو ہے جس میں جنرل عاصم منیر کو یحییٰ خان بنایا گیا، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ اس ویڈیو کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، میں نے صرف ٹویٹ کیا تھا، ٹویٹ کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، اور ٹویٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا تھا بلکہ اپنے آدمی سے کہا تھا کہ یعنی جو ملاقاتی وکیل وغیرہ آیا ہوگا اس کو کہا تھا کہ یہ ٹویٹ کر دو، تو وہ ٹویٹ تو میری ہے لیکن یہ ویڈیو میری نہیں ہے۔ یہ مکر گیا، بھاگ گیا، لیکن یہ اس کا بھاگنا بے فائدہ ہے۔ بے فائدہ اس طرح ہے کہ اس بات کے ثبوت آڈیو اور ویڈیو دونوں صورتوں میں اداروں کے پاس یا حکومت کے پاس یا ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں کہ اس ویڈیو کی تیاری تمام تر الف سے لے کر یہ تک A to Z عمران خان کے احکامات کے مطابق ہوئی۔ اس کی ورڈنگ بھی عمران خان نے طے کی، اور یہ تک بھی عمران خان کی ہدایت تھی کہ یہ تصویر یہاں لگانی ہے، وہ تصویر وہاں لگانی ہے، جہاں کلپ لگانا ہے وہاں یہ کلپ لگانا ہے۔ تو ساری ویڈیو عمران خان نے تیار کی، ایک ایک لفظ کا مصنف اور خالق عمران خان ہے، اور یہ چیز ان کے پاس موجود ہے مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔ تو یہ عمران خان اس انکار کی وجہ سے بچ نہیں سکتا۔ ناظرین، ضمنی طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سقوط ڈھاکہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ ہر پاکستانی بے چین تھا، جو بھی تعلیم یافتہ تھا یا درمیانے درجے کا تعلیم یافتہ تھا، بلکہ اگر کسی نے پرائمری میٹرک تک بھی تعلیم حاصل کی ہے تو اس نے، میں اس بات کا شاہد ہوں، میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ڈھونڈ کر مشرقی پاکستان کے سرنڈر کے بارے میں مضامین اور مواد پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں کچھ ڈائجسٹ تھے، کچھ ہفتہ روزہ رسالے تھے، اور اخبارات میں بھی چیدہ قسم کے نکات پر مبنی کچھ رپورٹیں، کسی کے آبتی، کسی کا تبصرہ، وہ جو جنگی قیدی پاکستان آئے ان میں سے کئی افسروں کے بیانات، انٹرویو، مضامین اور روداد، مثلا جیسا کہ سب سے پہلے جو کتاب آئی تھی وہ صدیق سالک کی تھی، وٹنس ٹو سرنڈر۔ تو یہ چیزیں لوگ ڈھونڈ کر پڑھتے تھے۔ ایون غیر ملکی مصنف جو تھے، انڈیا کے، برطانیہ کے، امریکہ کے، وہ کتابیں لکھتے تھے تو ان کتابوں کا ترجمہ اور تلخیص پاکستان کی اردو ڈائجسٹوں میں چھپتی تھی اور لوگ ڈھونڈ کر پڑھتے تھے۔ پھر ضیاء الحق کا زمانہ آیا جس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اوپن کر دی گئی۔ حکومت نے نہیں چھاپی لیکن وہ بھارت میں چھپی، اور بھارت سے وہ مسودہ پاکستان آئے، اور یہاں سے پھر وہ قسط وار رپورٹیں چھپنی شروع ہوئیں، اور کسی نے اقتباسات چھاپے، کسی نے ایک پورا چیپٹر چھاپ دیا۔ تو لوگ جو تھے آپ جیسے اور مجھ جیسے، وہ ڈھونڈ کر، جو اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کے قابل تھے، جو نئی نسل ہے وہ تو خیر بعد میں آئی اور اس نے بھی دلچسپی دکھائی بعد میں جو چیزیں ان کے ہاتھ لگی۔ اور ایون یہ ہے کہ اگر انڈیا میں بھی سقوط ڈھاکہ پر کوئی فلم بنتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس میں بھارت نے بے ایمانی کی ہوگی، تعصب برتا ہوگا، حقائق مسخ کیے ہوں گے، پھر بھی دیکھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ حالات کا تو پتہ چلے گا۔ ہر آدمی یہ اس میں جو بھی جس کو بھی پاکستان سے محبت تھی، پاکستان سے تعلق تھا، یا کوئی سیاسی کارکن تھا یا سیاسی کارکن نہیں تھا، سب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹوں کے حوالے سے مطالعہ کیا۔ لیکن عمران خان جو 28 سال سے جد و جہد کر رہا ہے، اس کو میں اگر ابو جہل نہ کہوں تو کیا کہوں، اس نے کل اعتراف کیا کہ میں نے تو حمود الرحمان کمیشن اب تک پڑھی ہی نہیں، 72-73 سال کی اس کی عمر ہو گئی، اور اس نے اب کہتا ہے کہ اب میں نے رپورٹ پڑھی ہے۔ پتہ نہیں پوری پڑھی ہے یا کچھ جزوی پڑھا ہے یا کسی سے بریفنگ لی ہے، مجھے تو شک ہے کہ یہ ایسی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ نمائش کے لیے اس نے وہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی جو خود کو وہ سیاسی لیڈر کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کا وہ ہوں، مسیحا ہوں، اور میں پتہ نہیں کیا ہوں، وہ یہ اپنے منہ سے بتا رہا ہے کہ میں نے حمود الرحمان کمیشن آج تک پڑھی ہی نہیں۔ اگر کوئی 20-25 سال کا نوجوان یہ کہے کہ میں نے رپورٹ نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، ہم اسے ایک گنجائش دے سکتے ہیں کہ وہ دوسرے مطالعے میں مصروف رہا ہوگا، اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن جس آدمی کی عمر 72 سال ہو گئی ہے، اس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم واقعے، جس نے پاکستان کو توڑ دیا، جس نے جنوبی ایشیا کی سیاست کا رخ بدل دیا، جس نے عالمی واقعات پر اثر اندازی کی، اور یعنی جس نے نسلوں کو متاثر کیا، ایک نسل جو اس زمانے میں زندہ تھی اس کو ذہنی تشنج میں مبتلا کر دیا، اس کے بارے میں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ یعنی یہ سارا عمر رمل خسرے کے ساتھ اس نے گزاری یا آئلہ ملک جیسی چیزوں کے ساتھ زندگی گزاری، اس کو ایسی چیزیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
اس سے زیادہ شرمناک اور شاکنگ اعتراف کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی. کسی سیاسی پارٹی کا کچھ چھوٹا موٹا لیڈر اور ایم پی اے کی سطح کا آدمی بھی اگر یہ کہے کہ میں نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں پڑھی تو اسے تھپڑ مارنے چاہیے. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. اچھا اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس حضرات کو سپریم کورٹ میں انڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں فیصلہ اکثریت رائے سے ہوا ہے. لیکن جس فیصلے پر پی ٹی آئی میں صف ماتم بچھ گئی ہے، اور ایسی صف ماتم جو عمران خان کی گرفتاری پر بھی نہیں بچھی تھی، اس سے بھی بڑے صف ماتم بچھی ہے، وہ ہے شہزاد موصوف چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ کے. مجھے تو حیرت ہوئی میں نے جب ان کی تقریر سنی کہ ہم تو خدا کے سوا کسی کو جواب دی نہیں ہے. یعنی آپ خود کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں؟ ایک چیف جسٹس اپنے منہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ میں کسی کو جواب دی نہیں ہوں، اور پھر جس کی سوچ یہ ہو. تو خیر اس کو اب سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے، تو وہ پلان برباد ہو گیا ہے، بلکہ دریا برد ہو گیا ہے، بلکہ نظر آتش ہو گیا ہے، جس کے تحت پی ٹی آئی کو یقین تھا اور طے شدہ منصوبہ کیا تھا. میں آپ کو منصوبے کے 2-3 نکات بتا دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے کچھ اس بارے میں پروگرام میں بتایا تھا. وہ یہ تھا کہ کم سے کم پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 20 سیٹوں پر، یہ لگ بھگ 20 سیٹوں پر، کچھ کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لگ بھگ 20 سیٹوں پر انتخابی نتائج بدل دیے جائیں گے. یہ طے ہو گیا تھا. یہ طے ہو گیا تھا کہ اتنی سیٹوں پر، اور ظاہر ہے فرض کیجئے ان میں سے چلیے قومی اسمبلی کی 10 نہیں تو 6-7 سیٹیں، اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے علاوہ 5-6-7 سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو مل جاتی اور وہ مسلم لیگ سے چھن جاتی ہیں تو حکومت کا نقشہ کیا بننا تھا آپ کے اندازے میں ہے یہ بات. تو یہ طے تھا. اور اسی طرح 10-12 اگر صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مسلم لیگ نون سے چھن جاتی، صرف یہ نہیں کہ اس سے طاقت کا توازن بگڑنا تھا، بلکہ اس سے یہ ہونا تھا کہ ایک بات یعنی رجسٹر ہو جانی تھی کہ مسلم لیگ نون دھاندلی کر کے جیتی ہے اور یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، اور ان کی بنیاد پر انہوں نے پھر اس طوفان کو پھر سے کھڑا کرنا تھا کہ ہم سے تو قومی اسمبلی کی 80 سیٹیں چھینی گئیں. کل پرسوں میں شاہین صاحب کا پروگرام سن رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی سے 180 سیٹیں چھینی گئی ہیں. 180 سیٹیں، یعنی 82 اس کے پاس، 80 اس کے پاس ہیں، یا 82 اس کے پاس ہے اور 180 کو اور شامل کر لو تو یہ بن جاتی ہیں 260 بن جاتی ہیں. 260 سیٹیں پی ٹی آئی الیکشن میں جیتی ہیں، تو باقی پارٹی نے کیا جیتا ہے؟ اس کا مطلب کہ باقی تو پارٹی کو وجود ہی نہیں ہے. تو خیر تو یہ طے شدہ تھا سب کچھ، قول قرار وعدے عہد و پیمان یقین دہانیاں سب کچھ طے تھا کہ یہ اس طرح ہونا ہے. اب اس کو لے گئے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس، ان کو بھی چیف جسٹس سندھ کے بھی چیف. تو یہ لیکن اس کو جو پی ٹی آئی کو جو تباہی مچی ہے اس کے صفوں میں، وہ اس خبر سے کہ لاہور ہائی کورٹ سے موصوف کا وہاں ترقی ہو گئی ہے. اچھا اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ منیب اختر اور وہ کیا نام ہے اس کا جو کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری بدقسمتی تھی اور پتہ نہیں کیا، وہ عطر من اللہ، منیب اختر، عائشہ ملک، اب ان کے ساتھیوں میں اضافہ ہو جائے گا. بھئی ہو جائے. اب تک پی ٹی آئی کے سارے منصوبے تل پٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اسی طرح اسلام آباد سے 3 سیٹوں کو چھینے جانے کے بھی قول و قرار، عہد و پیمان سب کچھ طے تھا، ہو چکا تھا، یقین دلایا جا چکا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں ان کی ایک نہیں سنوں گا، ان کے ہر کاغذ کو اٹھا کر پھینک دوں گا، وہ جو بھی ثبوت لائیں گے میں ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں گا، اور یہ فیصلہ میں نے سنا دینا ہے. تو وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا. اب پی ٹی آئی کے لیے ایک کل کا دن جو تھا وہ اتنا زیادہ سوگ کا دن تھا، اور اس سوگ میں پھر ایک اضافہ بھی ہوا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف چین گئے. تو خاص طور پر آرمی چیف جس طرح وہاں نقل و حرکت کر رہے تھے، ان سے لوگ مل رہے تھے، ان کا استقبال کر رہے تھے، اور جس طرح وہ ایک چست انداز میں، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کی ڈسکرپشن بتانے کی ضرورت نہیں. تو اس نے بھی ان کے جو ذہن کے نشیمن میں جو بجلیاں گرائی ہیں وہ بھی بتانے کے قابل ہے. ناظرین چلتے چلتے ایک ولاگ سے مستعار میں خبر دے رہا ہوں، نیوز ٹو یو. اس پروگرام میں میں نے یہ سنا کہ بشرا جادوگرنی نے کیا کیا ضلالتیں کی. ان میں ایک نئی ضلالت کا انکشاف ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں عمران خان کی حکومت کے دنوں میں جب خبر آئی تھی کہ اسلام آباد کا چڑیا گھر بند کر دیا گیا اور جانور پتہ نہیں کہاں لے جائے گئے، وہ مربرا گئے بیچارے. تو انکشاف یہ ہوا ہے کہ بشرا جادوگرنی نے
اس شیطان کی چلی نے، بلکہ وہ تو خود شیطان عورت ہے۔ تو اس شیطان عورت نے عمران خان سے کہا تھا کہ حکومت بچانی ہے تو اس چڑیا گھر کو اپنے علاقے سے دور رکھو۔ یہ کوئی پتہ نہیں موکلوں نے بتایا یہ کیا ہوا ہے کہ اگر جانور اتنی ویسینٹی میں رہیں گے چڑیا گھر کے تو تمہاری حکومت نہیں بچے گی۔ وہاں سے اکھاڑ دیا گیا اور پتہ نہیں بیچارے کتنے جانور اس طرح قتل کیے گئے، اور اسی حکومت بچانے کے لیے اس نے ہزاروں مرغیاں بھی زندہ جلائی تھی، اور اسی حکومت بچانے کے لیے اس نے عمران خان کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ کسی جنازے میں نہیں جانا۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی بشرا جادوگرنی تو بڑی نیک عورت ہے، وظیفے کرتی ہے۔ بھئی دنیا کے کس اسلامی وظیفے میں یہ لکھا ہے کہ جنازے میں نہیں جانا؟ جنازے میں جانے کا تو حکم ہے، جنازے میں جانا فرض ہے، اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک پوری گلی سے ایک آدمی بھی اس جنازے میں شامل ہو جائے تو وہ چلو اس کی نمائندگی ہو جاتی ہے، لیکن جنازے میں جانے کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک قسم کا حکم ہی بن گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مر جائے، کسی کی بھی وفات ہو جائے، سب نے مرنا ہے، تو جنازے میں لوگ جاتے ہیں بڑی تعداد میں، اس گلی میں، اس محلے میں زیادہ تر لوگ اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ جنازہ تو 5 آدمی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 آدمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اس کو ایک فرض حکم کا درجہ دے دیا گیا ہے، اگرچہ سب کا پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن فرض حکم کا درجہ یعنی فضیلت کے اعتبار سے اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ جادوگرنی کہتی ہے کہ خبردار کسی جنازے میں نہیں جانا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی جنازے میں یہ نہیں گیا۔ تو خیر اس ضلالت کا انکشاف ہوا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بشرا جادوگرنی اس درجے سے بھی زیادہ ذلیل اور رذیل اور کمین عورت ہے جتنا کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا تھا۔ تو اب اس کے اپنے کرموں کا پھل وہ بھگت بھی رہی ہے۔ لیکن میں ایک سوال پر اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ کیا یہ سارے پاپڑ بیلے غیر شرعی حرکات کی، شریعت کا مذاق اڑایا، پتلوں میں کیل ٹھونکے، ہزاروں مرغیاں بکریاں زندہ چلائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو کیا عمران خان کی حکومت بچ گئی؟ اب اسے چاہیے کہ عمران خان کی زندگی بچانے کے لیے بھی کچھ 10-12 چلے کر لے، اسی طرح کی شیطانی حرکتیں کر لے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔